बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। आज जिस अज़ीम शख्सियत को हमने अपने चैनल पर दावत दी है, उनका ताल्लुक़ बेसिकली तो एक मसीहाई पेशे से है, लेकिन इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया और अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नाम बनाया। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर रशीदा पानीज़ई साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे, और जो आपका चैनल जो प्रमोट कर रहा है स्पेशली ग्रोइंग लेजेंड्स को, वो बहुत ही काबिल सताइश है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे चैनल की इतनी तारीफ़ की और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मैंने ये पूछना था कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रशीदा पानीज़ई है। ठीक। और मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो बलूचिस्तान में आप पश्तो पट्टी से बिलोंग करती हैं, सीमा से या बलूची सीमा से? नहीं, मैं पश्तो सीमा से बिलोंग करती हूँ। और मेरा ताल्लुक़ हरनाई ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, ज़ियारत जो हमारी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी याद वाबस्ता है, जो उनकी रेजिडेंसी है उसके हवाले से। तो डॉक्टर साहिबा, फिर तो हम आपको चाहेंगे कि पश्तो में भी पखैर आगले कहें। ढेर मेहरबानी, ढेर मनन जी। खुशहाल हो सही सासु ढेर मनन जी तासु तुन तशरीफ रावड़ जमुंगा दे चैनल इंटरव्यू राका उल्ला। डॉक्टर साहबा, आपका हम स्टार्ट जो हम करना चाहेंगे, इस बात पे करना चाहेंगे कि आपने माशाल्लाह से एक उम्र गुजार दी। एक तो जैसे पब्लिक सेक्टर के हैं उसमें भी आपके बहुत बड़े बड़े काम हैं, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें भी आपका एक इतना बड़ा नाम है कि मतलब मेरे ख़्याल से हमारे पास उसका पैमाना नहीं है नापने का, शायद इतना बड़ा माशाल्लाह से नाम है। तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगी कि ये जर्नी कैसे शुरू हुआ, किससे इम्प्रेस थी आप, और एकेडमिक्स आपकी जो थी वो कहाँ से हुई, कौन? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगी कि मेरा जो मैं इंस्पायर थी वो अपने फादर से थी माशाल्लाह। और क्योंकि मैं बहुत ही आप कहें कि ट्राइबल सिस्टम से, ट्राइबल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरे फादर जो थे वो बहुत लिबरल थे। अच्छा। और वो थे भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, कमिश्नर रहे, फिर सेक्रेटरी, फिर वो डिफरेंट लेवल्स। तो सोशल वर्क वो बहुत ज़्यादा करते थे। और शुरू से ही वो कोई भी इस तरह का वो होता, जैसे गर्ल गाइड है, अफवाह था ये। तो उस ज़माने में अफवाह में ये होता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वाइफ को वो अफवाह में मेंबर। तो हालांकि मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छा, लेकिन घर के माहौल में मेरे फादर के सबूत से वो इतनी अच्छी उर्दू बोलती थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, कभी ट्राइब से है या पढ़ी लिखी भी। तो उसके मेंबर बनाना, तो मेरे घर का माहौल इस तरह था। और मैं ये बताऊँ कि हाँ, मैं इंस्पायर हुई पहले अपने फादर से, फिर जब फादर की डेथ हुई उसके बाद मैं इंस्पायर हुई अपने सिस्टर से। अच्छा, अपने सिस्टर से। और फिर मेरे लाइफ में फिर मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। वो तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है जब आपके हस्बैंड भी माशाल्लाह से। वो कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है, तो मैं कहती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ, क्योंकि पहले फादर फिर हस्बैंड। नाजरीन, आपको वैसे तो डॉक्टर साहिबा को देखकर भी अंदाज़ा हो गया होगा और नाम से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो डॉक्टर नूर जहाँ पानीज़ई साहिबा की छोटी सिस्टर हैं। और डॉक्टर साहिबा की अपनी एक पहचान है और डॉक्टर साहिबा की अपनी एक पहचान थी। डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि आप की वालदा जो है वो अदरवाइज़ थी, उन्होंने एज सच स्कूलिंग नहीं की हुई थी।
تو اس میں ان کو تو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جب آپ لوگوں کی تعلیم شروع ہوئی ہوگی. آپ ماشاءاللہ سے ساری بہنیں پڑھی لکھی ہیں تو بالکل ان کو جتنا فیس ایون میرے فادر اور میرے مدر نے جتنے چیلنجز فیس کیے ہیں لڑکیوں کی پڑھائی میں، ہم لوگ ماشاءاللہ 6 بہنیں اور 1 بھائی. ماشاءاللہ. تو میرے فادر نے جب سب سے پہلے اسٹیپ لیا تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں ایجوکیشن دلوائی، اور وہ بھی کانوینٹ اسکول سے. اور اس ٹائم میں آپ میرے ایج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میری سسٹر کا بہت شوق تھا کہ وہ میڈیکل کالج میں جائے، تو بلوچستان میں میڈیکل کالج نہیں تھا جب میری بڑی سسٹر نے. تو میرے فادر نے ان کا ایڈمیشن فاطمہ جناح کالج لاہور میں کروایا، جو میڈیکل کالج. تو ہماری فیملی سے جو رشتہ دار تھے، وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ تو ان فیملی میں جو ہوتا ہے ہمارے اسپیشلی ٹرائبل، اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا نیگیٹو، وہ کہ ابھی یہ جو خان جو ہے یہ ابھی اپنے لڑکیوں کا پڑھا رہا ہے، اور پھر کل ان کا وہ اس بیٹیوں کی کمائی کھائے، اور یہ مطلب جو نیگیٹو واٹ ایور ہوتے. اور جب میری سسٹر کا ایڈمیشن ہوا تو سب سے زیادہ میرے فادر اور میری مدر خوش تھے. اور پھر میرے فادر نے صرف ایک بات کی میری بڑی سسٹر سے، جو ہمارے لیے تھرو آؤٹ لائف وہ ہمارے لیے ایک وہ بن گیا. انہوں نے کہا بیٹا کہ اپنے آنے والی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے راستہ بھی آپ کھولو گی اور بند بھی آپ کرو گی. بالکل. ناؤ اٹس ٹوٹلی اپون یو کہ what will you do for that? what you are going to do for them. Great. تو وہی ہوا ماشاءاللہ. انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر وہ لندن گئی، وہاں سے انہوں نے MRCOG کیا. اور وہ جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو سب کے لیے راستے کھل گئے. وہی جو باتیں کرتے تھے وہ آ کے اپنے. اور جب میری سسٹر میڈیکل میں گئی تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرے والد نے ایک بات ان سے کی کہ کیا تم لوگوں کو اچھا لگے گا کہ جب تمہاری بیٹی بیوی بیمار ہو تو وہ ایک میل ڈاکٹر کے پاس جائے انسٹیڈ آف فیمیل. تو یہ اپنے گھر کے تو اس طرح والد موٹیویٹ کرتے تھے سب کو. جب میری سسٹر ڈاکٹر بنی تو آپ یقین کریں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا وہ ہو گیا ہو. جو فادر تو اپنی جگہ، جو رشتہ دار تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ابھی ہماری عورتیں محفوظ ہیں. اب ہماری فیملی میں میری نیسز، میرے اور رشتہ دار جو ٹرائب ہے ہمارا، اس میں اب 38 لیڈی ڈاکٹرز ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں اس ٹائم کی آپ کو فگر بتا رہی ہوں جب میں نے میڈیکل کیا. That was 38 ماشاءاللہ. کہ my father was the first one جنہوں نے ایجوکیشن کے لیے وہ کیا فیمیل ایجوکیشن اسپیشل. تو ہمارا جو اس ٹائم جو فیمیل لٹریسی ریٹ پنزی ٹرائب کا ہے دیٹس اباؤٹ 94، سب سے زیادہ ہے بلوچستان کے ایوریجز میں 94% ماشاءاللہ. پنزی ٹرائب جو خانوزی ہمارا ہے، خانوزی اور بلوزی، اس میں آپ دیکھیں آپ کو کوئی بھی ان پڑھ نہیں ملے گا، یا ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ماشاءاللہ سے 6 بہنیں، آپ لوگ ٹوٹل 6 بہنیں تو، اور ایک بھائی ہے. تو بھائی آپ سے بڑے ہیں؟ بھائی بڑے تھے، وہ ان کے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ انجینئر تھے. ٹھیک ہے. اور بہنیں آپ سب ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، ہم 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں. 3 نے اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کی، ان کے ہسبینڈ اور ان کے بچے سارے ڈاکٹر. اچھا، گریٹ گریٹ. انہوں نے کہا چلیں یہ سسرال لے جائیں اپنے ساتھ. اچھا، آپ کا اسپیشلائزڈ فیلڈ کیا ہے؟ میں نے پہلے گائنی میں کیا، اس کے بعد میں کمیونٹی میڈیسن میں آ گئی. کمیونٹی میڈیسن میں آئی. میں UK گئی، وہاں سے میں نے اسکول آف ٹراپیکل میڈیسن لیورپول اور رائل کالج آف گائنی اینڈ آف کے کمبائن سے میں نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں اپنا وہ کیا جو ماسٹر. اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا بہت زیادہ مطلب وہ چیلنجز، اور یہ کمیونٹی کا ایشو ہے. تو پھر میں نے MPH کیا، اور اس کے بعد میں نے فیملی میڈیسن اور کمیونٹی میڈیسن کو لے کے دین آئی اسٹارٹڈ. گریٹ گریٹ. تو اس میں میرے خیال سے آپ کا کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ اس فیلڈ کا ہے
تو میرے خیال سے اس میں آپ نے گورنمنٹ سروسز بھی پرفارم کی ہوئی ہیں جس میں میرے خیال سے فیملی پلاننگ وغیرہ کے وہ پورے پاکستان کا ایک میں آپ کا ایک آپ کے لیے ایک ہوم ورک کر رہا تھا تو اس میں مجھے پتہ چلا تھا. ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ جو گورنمنٹ کے لیے میں نے جب سروس کی تو میں ایز فیکلٹی ممبر رہی ہوں اس کی. اور جب میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کر کے آئی تھی تو مجھے UNFPA نے بڑا وہ آفر کیا کہ آپ یہاں آ کے اسلام آباد میں سروس کریں, اور بڑی ہینڈسم سیلری 95 میں انہوں نے مجھے آفر کیا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں, آئی ول لائک کہ اگر آپ ڈیسک بلوچستان میں بنائیں فار بلوچستان, ناٹ ان اسلام آباد, دین آئی ایم گوئنگ ٹو ورک ود یو, ادروائز آئی ریگریٹ. تو اس کا یہ فائدہ مجھے ہوا کہ میں نے وہ چیز چھوڑی اور انسسٹ کرتی رہی. تو کچھ عرصے کے لیے ڈیسک بلوچستان آ گیا, تو اس میں جب ڈیسک آ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ آ جائیں. تو میں نے کہا میں نے اپنے لیے نہیں کیا ہے, یہ میں نے تو ان کے لیے. تو پھر وہ ڈاکٹرز جونیئر تھے, وہ تھے کمپیٹنٹ لوگ تھے, وہ لوگ اس میں آئے اور وہ ہوا. پھر اس کے بعد کچھ ایشوز حالات وہ پھر وہ ڈیسک واپس اسلام آباد. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, لوگوں کو پتہ تو چل گیا, اب لوگ وہیں پہ اپلائی کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کوالٹی ہے, بلوچستان میں سکلز ہیں, ٹیلنٹ ہے. تو یہ ہوا. یہ جو ہے فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان, یہ جو ہے یہ 1953 میں یہ وہ, اور یہ ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے نام وہ. تو اس کی یہ اور 70 ایئرس کی ہسٹری میں ان کے بورڈ پہ اور پھر الیکٹ ہو کے بلوچستان سے فرسٹ پریزیڈنٹ آئی ہوں میں اس فیملی پلاننگ. اور اس میں جو وہ ہے کہ اس میں بہت اچھے زیب گوہر کا نام, ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ کا نام, اور یہ وہ چیئر پرسن پہلے وہ مجھ سے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھی. جی ہاں, مہتاب اکبر راشدی. شی از اے ویری نائس اینڈ ہمبل. Yes, she has always been a great source of motivation for new generation. Yes, still she is a source of motivation, I must say. I've met her only once at one of the consulate meeting, and you know, I didn't find that she is I am a new person for her. She is very right, and the same I am finding in you. But she is very nice person. Exactly. And even I will say Azib Gohar Appa and Dr. Athiya Inayatullah and Suraya Jabin. Minister as well at that time. At that time she was a minister for population welfare. And she is still, mashallah, working. She is still working. And one thing at that time they were saying these NGOs are going to be closed and this, and she took a stand. Yeah. I recently attended one of her online session, and she was discussing about that thing, about NGOs working and all these things. I enjoyed that a lot because Shahnaz Wazeer Ali was there, and let me tell you, you are talking about Population Association of Pakistan conference online, and I am a vice president of that organization. Great. وہ پختوں کی وہی وہ کہتے ہیں ڈاک خانہ مل گیا. یہ ڈاکٹر شہناز وزیر علی was a president initially. Jelani, Dr. Jelani, Dr. Zeba Sattar from Population Council. She was also president. Dr. Nizam, Dr. Nizamuddin. He was a chairman, Higher Education Commission, Punjab. And he is still our president, and I am vice president of that organization. Wonderful. So وہ دنیا کہتے ہیں نا کہ گول اور بہت چھوٹی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نور جہاں پانیزئی جو تھیں, آپ ان سے کتنی متاثر ہیں؟ کہنا چاہیے کہ مجھے بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ وی ور ناٹ سسٹرز, وی ور فرینڈس, بیسٹ فرینڈس. اینڈ
sometimes I feel she was like a mother. Best friend, I share all my issues with her. Right. And I was so inspired that you can understand, because she was my best friend, Yeah. she was my mentor. Yeah. And We can see her shadow in you as well. Like when we talk about that Dr. Rashida Panizai and Dr. Noorjahan Panizai, so we see that they are one. let me share one joke. I was coming from London, اور ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ہے وہ مجھے بڑے اس نے بہت ہی مطلب اتنا اس نے مجھے سلام کیا اور پروٹوکول لیا پورا. How are you or where were you, or he started talking and he was sharing jokes. You remember there and there? Yes. At the end I said, I'm not Noor. And at one stage, you remember that joke? I said, excuse me, I am not Noorjahan, I am her younger sister. Yes, right. So it's happened all the time. Yes. اسلام میں، کراچی میں، لاہور میں کوئی بھی جاتا ہاں ڈاکٹر کیا حال ہے، تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں بھی ایک دفعہ شیخ رشید اسمبلی میں الیکشن تھا ان کے یہ سینٹ کا، when she became ڈپٹی چیئر پرسن، تو یہ بھی جوک ہے. تو شیخ رشید یوں گزرے تھے تو ریحانہ مشہدی صاحبہ کہتی ہیں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں چھڈو جی چھڈو ایتے ہودی کاربن کاپی ہے. میں نے کہا میں اتنی بھی کالی نہیں ہوں. he could have said at that time Dato copy, but he said that carbon copy. کالی نہیں ہوں. تو یہ بالکل it shows that, as you said in the beginning, that she is your best friend actually. So وہ انسپریشن تو اپنی جگہ، لیکن ان کا وہ بہت زیادہ جو اب انہوں نے آپ کو اتنا پروٹوکول آپ کا اپنا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحبہ کا، لیکن وہ اس میں شاید ابھی بھی ہمارے ناظرین جو پرانے دیکھنے والے ہیں ان کو یہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم جو یہ بات کر بھی رہے ہیں ڈاکٹر نورجہاں پانیزئی صاحبہ کی یا ڈاکٹر صاحبہ کی، تو وہ کتنا زیادہ اس میں ریزمبلنس جو اللہ پاک نے رکھی ہے، تو وہ ریئلی بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی آپس میں محبت تھی اور کتنی زیادہ آپ لوگوں کا. حالانکہ بیچ میں ہماری 4 اور بہنیں بھی، لیکن آئی واز ہر بیسٹ فرینڈ. ہم اتنے کلوز تھے کہ ایک دن وہ باہر سے تشریف لائیں بینکاک سے، وہ آئیں تو بڑا وہ بینکاک کے سلک کے سوٹس اور یہ لے کر آئے ہوئے دکھا رہے، اور اپنے فیوریٹ کلر بھی گرین اینڈ بلیک اور ریڈ اینڈ بلیک، تو وہ دکھا رہے ہیں. تو اس زمانے میں بے نظیر واز پرائم منسٹر، تو وہ گھر آئیں بیٹھی ہوئی باجی کے ساتھ بیٹھی. تو جب میں نے یوں کر کے دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ آئیں، تو ایک میری مدر کا وہ کنداری کام کا چادر تھا جو ہم پہنتے جو ہمارے، اور دوسرا یہ سوٹ ان کے فیوریٹ کلر کا باجی کا پڑا ہوا تھا. تو میں نے وہ اٹھا کے اور وہ چادر اٹھا کے نا، باجی نے کہا کہ وہ چادر لے آؤں، تو ہمارے تو رواج ہے کوئی آتا ہے تو چادر، جب وہ لے آئے تو وہ تو باجی نے اس کو اڑا دی، اور میں نے بڑے مزے سے باجی کا وہ فیوریٹ سوٹ اس کو دے دیا. تو باجی مجھے یوں کر کے دیکھ رہی. اچھا، اور میں پچھلے سال اسکردو گئی تو وہ شنگریلا ہوٹل میں بے نظیر کی تصویر لگی ہوئی تھی اور she was wearing that suit. You must be missing. I miss her so much. I miss my sister so much کہ میں آپ کو ظفر صاحب بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے بعض دفعہ یوں لگتا ہے when I am depressed اور مجھے جب کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، کوئی ہیلپ، I miss her so much. اور پھر میں ایک بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اتنا مہربان ہے کہ مائی ہسبینڈ سپورٹیو ہیں، وہ اتنے سپورٹیو، اور وہ پھر میں جا کے ان سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی بھی میری سسٹر نورجہاں باجی سے اتنی دوستی تھی، تو وہ ہنستے تھے. کبھی کبھی وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہی نہیں کہ تم ہماری 7ویں بہن ہو. کبھی کبھی وہ بالکل کہ مطلب وی آر سو کلوز، وی آر سو. آپ جو اس وقت پاکستان میں جو چیزیں مسیحاؤں کی جو چل رہی ہیں، ڈو یو تھنک کہ اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جیسے ہم ڈاکٹرس کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرس کے لیے شاید وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو ایک سرکاری ملازم کے لیے ہوتی ہے.
کیونکہ وہ تو شاید وہ تو زندگی دینے والا اللہ پاک نے اس میں اپنا ایک وہ ڈالا ہوئے، صفت ڈالی ہوئی وہ ہے، ڈالی ہوئی۔ تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ نے وہ میری دل کی بات آپ نے کھینچ لی۔ جی جی میں یہ کہوں کہ دیکھیں میں مطمئن نہیں ہوں، مطلب جو کہنا چاہیے کہ فلی سیٹسفائڈ میں نہیں ہوں، میں بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں آج ہی کا واقعہ بتاؤں کہ میں سول ہاسپٹل کے پاس سے کراس کر رہی تھی، لیکن وہاں پہ جو یہ پیشنٹ کے جو ریلیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے اور جو پیشنٹ چھوٹے پیشنٹ جو وہ جو باہر نکلے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے تو آج مطلب آتے ہوئے میں نے یہ چیز دیکھی، اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی، جب آپ کو فیسلٹیز اس اسپاٹ پہ ملیں گی، اور آپ کے سب سے پہلے میں کہوں گی فار فیمیل ڈاکٹرز، اور میل کے لیے بھی کہوں گی، یہ اتنا ایزی نہیں۔ جب ہم فار فلنگ ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ جب آپ کو ریزیڈینشل سپورٹ نہیں ہوگا، آپ کی رہائش نہیں ہے، آپ کے کلینکس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بکریاں اور گایاں وہ بندھی تو بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے تو بڑے تمیز سے نام کہا، میں کہوں گی گدھے گھوڑے بندھے ہوتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ابھی آپ نے وہ میرا وہ اچھا والا وہ ہٹا کے آپ نے مجھے چیلنجز پہ کر دیا، تو چیلنجز پہ یہ ہوتا ہے کہ مطمئن نہیں ہوں، اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ ہم اس لیول پہ نہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، بالکل ڈاکٹر کو، نہ ٹیکنیشینس کو جو میڈیکل کے پیرامیڈ، اور اتنا سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے، وہ اتنا سٹریس ہوتا ہے آپ پہ کہ اگر ایک بھی پیشنٹ آپ کے ذہن میں وہ ہوتا ہے اس کو کچھ ہو نہیں جائے، تو اس طرح کہ جب آپ کے پاس 5 10 پیشنٹ ہوں گے، تو وہ تو آپ سے وہ کام کی صلاحیت بھی اس وقت پھر وہ ہو کمزور جاتی پڑ ہے۔ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کو، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اپنے عوام سے بھی تھوڑا سا گلا ہے کہ اس ٹائم اگر وہ ٹائملی وہ نہیں ملتا، یا وہ ہمیں ڈیلے کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہم پہ بلیم کرتے ہیں، وہ بھی کافی وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو سیکیورٹی کا ہے ڈاکٹرز کی، کہ جو ہمارے جو عوام جو ہے وہ جس طریقے سے، اگر خدا نخواستہ ڈاکٹرز تو پوری کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹرز نے تو حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ تو اگر دشمن بھی آئے گا علاج کے لیے تو وہ اس کو ایز اے پیشنٹ ٹریٹ کریں گے، اور وہاں پر پھر انہی پر حلہ بول دیا جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں کام کرنے دیں۔ بالکل بالکل، ہاں وہ مجمع لگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں اپنی ایک ایگزامپل دوں، تربت سے ایک پیشنٹ کو لے کر آئے، کوئٹہ بائی روڈ، اس کو جب لے کر آئے تو ایکلمٹک پیشنٹ تھی، اور اس کو فٹس پڑ رہے تھے۔ اب وہ اتنا مجھے وہ نہیں دے رہے کہ میں وہ جو ہے اس کے یا زبان میں اس کا ٹنگ ڈپریسر ڈالوں، کچھ کروں تاکہ اس کا ایئر وے اس کا وہ، بالکل انہوں نے اتنا ہلا گلا مچایا، آخر میں نے سب کو نکالا، صرف اس عورت کی پیشنٹ کی ماں کو بٹھا دیا۔ میں نے کہا آپ نکلیں، اور یہ ہماری ساری ڈاکٹرز اسی طرح پریکٹس کرتی ہیں، اور پھر اس کو مینیج کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ یہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں جناح ہاسپٹل میں ڈاکٹر سیمی جو ہیں وہ سیمی جمالی سامنا کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کا، اور ان کو ایک بار تو انہوں نے بھی بہت پیشنس والی ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک بار تو انہوں نے بھی مجبوراً کہہ دیا کہ ہمیں اگر ہاتھ میں آ کر ہمیں کوئی ہتھیار دے جاتا ہے تو ہم پھر کیا کریں گے وہاں پر۔ تو یہ حالت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ عوام کے لیے بھی ہم نے یہ چیلنجز دیکھیں، جیسے ناظرین جیسے دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی جو جان بچانے والی ادویات ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو ایمرجنسی چیزیں ہوتی ہیں وہ فری ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اس کی کسی بھی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بغیر نسخے کے کہیں پر بھی دوا نہیں دی جاتی۔ ہمارے یہاں عام ہے پاکستان میں، کہیں بھی آپ کلر بتا کر ٹیبلٹس کا کہ وہ لال والی ہے، وہ پیلی والی، وہ طاقت والی اور وہ کمزوری والی، تو آپ جا کر ٹیبلٹس خرید لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ایشوز ہیں، یہ بہت بڑے ایشوز ہیں، اور میں تو میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی لائف سیونگ ڈرگس ہیں وہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہونی چاہیے، اور ہم ابھی مطلب مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا، لیکن کیونکہ ہم اپنے قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمیں ایز اے قوم یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کتنے لوگ واقعی
मेडिसिन डिज़र्व कर रहे हैं उनको बिल्कुल, फ्री में देनी चाहिए, बिल्कुल, जो बिल्कुल। अफोर्ड कर सकते हैं वो। लेकिन सबसे हमारी जो बदकिस्मती है, हमारी मेडिसिन की कीमत रातों रात बढ़ रही है। बिल्कुल। मैं और उसके आपको लिए एक बड़ा नॉनसेंस एक अभी एक स्टेटमेंट आया था एक डॉक्टर साहब का, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, लेकिन वो अथॉरिटी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हमने महंगी की है मेडिसिन्स कि उसमें 100% इजाफा हुआ था, इसलिए महंगी की हैं कि ताकि वो मेडिसिन जो हैं स्टोर्स में आ जाएं, जब सस्ती होंगी तो वो गायब हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। मैं आपको एक और इसका वो बताऊं कि हम मेडिसिन जो हैं, हम जब सस्ती लेकर आते हैं, जब वो एकदम से इजाफा हो जाता है, और उस दौरान जब हमें थोड़ी सी भी भनक पड़ती है जी कि मेडिसिन महंगी हो रही है, हम उनको स्टोर में रख देते हैं, बिल्कुल, शॉर्टेज कर देते हैं बिल्कुल, उसको, बिल्कुल। और उसकी कीमत रातों रात बढ़ा देते हैं बिल्कुल। ये। और इसमें थोड़ी सी मैं फिर कंपनीज को और सबको रिक्वेस्ट करूँगी, मैं खुद हेल्थ उससे ताल्लुक़ जी रखती हूँ, बिल्कुल। लेकिन कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ही, मैं कहती हूँ कि इस हद तक चले जाते हैं कि वो गरीब आवाम को नज़रअंदाज कर बिल्कुल, देते बिल्कुल, और वो बिल्कुल। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब मैं है समझ कि गया, वो बिल्कुल। वो बाकायदा कहते हैं शादियां करवाते हैं वो आप बेटियों शादियाँ की, और नहीं, आप शादियों की क्या बात करें, हज उम्रा करवा रहे हैं। तो जब मैं, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते जी। थे, तो उस ज़माने में मेरे फादर को क्वीन विक्टोरिया का वो अवार्ड मिला था व्हेन ही वाज इन ग्रेड 8, अच्छा, 8वीं जमात जो, माशाल्लाह। वो किस पे मिला था कि वो उस ज़माने में जब मेरे फादर वगैरह पढ़े थे, तो ये जो आपके पोस्ट जो होती जी, थी जी, जी। वो ट्रकों में जाती थी, जी। वो तो कम्युनिकेशन के ऐसे वो नहीं थे, बिल्कुल। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कोई वो जा रही है पोस्ट वगैरह जो कहते हैं डाक के वो रेड जी, ट्रक होते हैं, बिल्कुल। उसमें आग लग गई थी। अच्छा, तो माय फादर वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, राइट। तो जब उन्होंने यूं करके देखा लोग शोर में जा रहे हैं, कोई मिट्टी डाल रहे हैं, ये लुड़लाई का वाक्य मैं बता रही हूँ, अच्छा, वो पर तो मेरे फादर ने क्या किया था कि वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़रूरी कागजात हैं, तो मेरे फादर ने क्या किया था कि वो ट्रक के ऊपर छलांग लगा के वो बोरे होते थे बांधते थे उसमें डाक, जी। तो वो उठा के फेंके थे। अच्छा, तो मेरे फादर का ये जो अंडर आर्म है ये जल भी किया था अच्छा, उस, right. तो वो ही वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, Right, और वो ये right, नहीं कि right. वो या But he एम्प्लॉय did या it कि for मतलब उन्होंने social वो work, के फंसा, yeah. तो ये चीज़ें थी। राइट। और तो वो आपके यानी वो एक और जीन्स में आई हुई है वो कम्युनिटी और सर्विस। फिर उसमें ये है कि जब मैं बता रही हूँ, मैं जब मेडिकल कॉलेज में, आई एम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट अवार्ड लिया है मैंने गर्ल गाइड में, गर्ल गाइड में, और उसके बाद फिर गर्ल गाइड में प्रेसिडेंट अवार्ड का वो इंट्रोड्यूस हुआ। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? वो थे, ये 82 की मैं बात बता रही हूँ आपको, जनरल ज़िया थे, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी गर्ल गाइड अयूब स्टेडियम में। ओके, तो वहाँ पे जनरल ज़िया ने अनाउंस करके वो किया, एंड माय मदर वाज सिटिंग, राइट। तो मतलब वो उस टाइम का था। और मैं मतलब बेगम साहिबा भी उस वक्त हयात थी, बेगम राना जो थी? नो, शी वाज नॉट अलाइव, उनका इंतकाल हो चुका था 82 में। वो उनकी डेथ हो गई थी, ये सितंबर की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो इस तरह, तो मैं मेडिकल कॉलेज में थी, हमने हेल्पिंग हैंड बनाया एक ब्लड को डोनेट करने का, राइट। तो उसमें ये होता था हम ब्लड वगैरह देते थे, और मेरे साथ ही एक पारसी खातून निलोफर अबदान, अच्छा, शी वाज वेरी, वो पारसीज का आपको वैसे ही पता है कि वो सोशल वर्क में कितने ज़्यादा, तो वो मेरे साथ होती थी, और क्योंकि वो मेरी बड़ी सिस्टर की फ्रेंड थी, वो क्लास फेलो, और तो वो क्या हुआ कि मैं और वो ब्लड, हमने अपनी लिस्टें बनाई होती थी, क्योंकि उस टाइम ये प्रोफेशनल डोनर्स जो थे, जी, ये मैं आपको 84, 83 तक की बात बता, तो वो आके पानी पी लेते थे और वो एडिक्ट होते थे हेरोइन, तो वो आके ये ब्लड बैंक के सामने, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के सामने पड़े होते थे। बिल्कुल। तो वो और हमारे वाले भी वो ब्लड लेके, जो लैब वाले होते थे, वो इनको 100 रुपये इस तरह कुछ पैसे दे देते थे, उनकी ज़रूरत पूरी हुई। तो हम दोनों ने क्या किया, जब ये हेल्पिंग हैंड खोला, हमारे सारे स्टूडेंट, उसमें डॉक्टर सिकंदर रियाज फाइंडर थे, डॉक्टर आबिद हुसैन, और ये हमारा पूरा ग्रुप। तो हम लोगों ने जब वो बनाया,
تو اس میں سے ہم نے ان کو روکنا شروع کر دیا جو پروفیشنل ڈونرز تھے, اور یونیورسٹیز وغیرہ میں کیمپ لگا کے رجسٹر کرتے تھے, اور وہ نیگیٹو بلڈ کو ہم بڑا انکارپوریٹ کرتے تھے کہ اس کی ہر وقت ضرورت پڑتی. ہاں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ جب کرتے تھے تو اس میں یہ جو یہ پروفیشنل جو ڈونرز تھے, ان کے جو وہ مافیا تھا وہ ان کو لا کے بٹھاتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو ایک دن جنا روڈ پہ ہم ہاسپٹل سے کراس کر کے پارسی کالونی میں اور نیلوفر جا رہے, رات کو 12 بجے, اور ہم لینے جا رہے تھے زیبا بختیار کو. وہ بھی ہمارے بلڈ کی وہ تھی, تو اس کا گھر بھی وہیں. تو وہ زیبا بختیار یہ یا بختیار صاحب کی بیٹی, یہ جو ابھی ہماری ایکٹریس ہے. جی 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 جی. تو وہ یا بختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے نا, ان کی بیٹی ہے نا. ان کی بیٹی ہے. جی جی بالکل. تو بہت شی از ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ, اور آج کل تو انڈس کی وہ بھی ہے گڈ ول, وہ ایمبیسڈر ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی لیڈی ہیں. اور میں انڈس کی وہ فرینڈ آف انڈس. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ اس کو لینے جا رہے تھے, اس کا بلڈ گروپ جو تھا وہ نیگیٹو تھا. ہم ادھر جا رہے تھے, تو اتنے میں یہ جب ہم نے وہ ڈیوائڈر جو ہے جس میں پلانٹس لگے روڈ کے, ہم ادھر پہنچے تو آپ یقین کریں کہ ہم دونوں کو, مجھے اور نیلوفر کو, ایسے گاڑی والے نے بالکل ہٹ کرنے کی کوشش کی. جب ہم پیچھے گئے تو جوتے تو ہمارے چلے گئے, لیکن ہم ہاسپٹل پہنچ کے بلڈ لے کے. تو ہمیں کافی دفعہ تھریٹس بھی ہوتی تھی, وہ جو سخت قسم کے چیلنجز اس وقت بھی تھے. یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ سے یہ جو اتنے بڑے بڑے آپ نے کام کیے ہوئے ہیں, تو اور مجھے ایسا فیل بھی ہو رہا ہے کہ آپ بچپن سے شاید اسی نیچر کی ہیں کہ یہ کام آپ کرتی آ رہی ہیں. آپ کو ایوارڈز ماشاءاللہ سے بہت سارے, میں نے جو آپ کے بارے میں پڑھا ہے اس میں بہت سارے ایوارڈز آپ کو ماشاءاللہ سے ملے ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ, کیونکہ اگر ہم ان ایوارڈز کے ابھی نام لیں گے تو وہ فنگر ٹپس پہ نہیں آ سکتے, وہ الحمدللہ اتنے سارے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا ہے. اس میں آپ کیا سوچتی ہیں, کیونکہ کمیونٹی سروس پر بھی ملتے ہیں آپ کو ایوارڈز, آپ کی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس میں بھی ملتے ہیں. آپ جب دونوں کو کمپیئر کرتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ ویلیو کون سا ایوارڈ رکھتا ہے, جو آپ کو کمیونٹی سروس پہ ملا, یا جو آپ کو آپ کی پروفیشنل جس پر آپ پیڈ تھیں, جس پہ آپ کو پے کیا جاتا تھا؟ غفار صاحب یہ بہت آپ نے اچھا کویشچن کیا, اور اس میں میں سمجھوں گی کہ دونوں پہ میں جواب دینا چاہوں گی, کہ وہ پیڈ والے پہ بھی اور اس پہ. لیکن میں یہ کہوں کہ الحمدللہ مجھے جتنی خوشی یا جتنا میں ویلیو دیتی ہوں, یا جتنے زیادہ مجھے ایوارڈ ملے ہیں, وہ مجھے کمیونٹی سروس پہ ملے ہیں. وہ میرے, چاہے وہ مجھے انٹرنیشنلی ملے ہیں یا نیشنلی ملے ہیں, وہ مجھے کمیونٹی سروس پہ ملے ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنے فرسٹ ایوارڈ کے بعد کی جو پریزیڈنٹ ایوارڈ, جو مجھے مطلب یہ 16-17 ایئرس یا 15 ایئرس میں ملا, وہ مجھے بالکل کمیونٹی سروس پہ اس میں. تو اس طرح میرے جتنے بھی آپ دیکھیں, چاہے وہ مجھے ادھر پرائم منسٹر آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے دیے, جتنے بھی ایوارڈز ہیں وہ کمیونٹی سروس والوں کو میں زیادہ ویلیو کرتی ہوں. پھر آپ دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بلڈ, آخر میں میرا یہ ہو گیا کہ جب کوئی مجھے اس سے میں نومینیٹ ہوئی سول ایوارڈ کے لیے, جو کہ میں اور راحیلہ دورانی جو اسپیکر تھیں بلوچستان اسمبلی, ہم دونوں. تو آپ یقین کریں اس ٹائم مجھے اتنی خوشی تھی, کیونکہ جب انہوں نے میرا سی وی مانگا اور اس میں جب وہ کیا کہ کرائٹیریا کیا, تو انہوں نے وہ کمیونٹی سروس پہ وہ کیا ہوا. رائٹ, اس کو انہوں نے ایک کرائٹیرین پہ اس کو مین لیا. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں, مطلب مجھے گورنمنٹ نے بھی اکنالج کیا اور اکنالج کیا, اور ہوئی کس کے بیس پہ, کمیونٹی سروس کے بیس پہ. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کو دونوں کا وہ لنک ہو رہے ہیں بالکل. مطلب میں آپ کو یہ کہوں, ایوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور لیکن اگر ایوارڈ کسی ریپیوٹڈ اس سے ملے
وہ بھی ویلیو کرتا ہے. وہ بھی پھر بہت ویلیو یو کرتا ہے. کم ٹو نو کہ آپ کو جو وہ اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جو جج جو آپ کو فیصلہ دے رہا ہے کسی بھی چیز کا جج, ہم کورٹ کی بات نہیں کر رہے, تو جج کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ججمنٹ دے رہا ہے یا وہ کیا جج کر رہا ہے. اگر جج کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا جج کر رہا ہے تو وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا. تو وہ جو دینے والا ہے وہ ویلیو کرتا ہے. تو آپ کو پرائم منسٹر ایکسیلنس ایوارڈ بھی ملا تھا, وہ کس کے ہاتھ سے ملا تھا آپ کو؟ وہ مجھے یوسف رضا گیلانی کے ہاتھ سے ملا تھا. ایک ان کے ہاتھ سے ملا تھا اور ایک یہ بی بی مجھے شہید کے بعد کا واقعہ 2009 کا. بالکل. اور ایک مجھے ظفر اللہ جمالی کے ہاتھ سے ملا ہے. گریٹ, مرحوم اور اللہ اللہ ان کو جنت الفردوس دے. بہت اچھے انسان تھے. اور میں اکثر لوگوں کو یہ تو سب یہ کہتے تھے سسٹر سے یہ ایوارڈ سے وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا کہ میری بہن یہ ایسی ہے یا ایسی ہے. تو وہ کہتے تھے وہ اس کا کام خود بتاتا ہے. اس کی مجھے ہاں یہ میں بتاتی ہوں کہ یہ میری دوست ہے, یہ میری فرینڈ ہے. کبھی کبھی وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتی تو کہتی تھی یہ میری پبلک ریلیشن آفیسر پی آر او ہے میری. دوسری بات یہ کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی, اسٹیٹ, وہ مجھے بینیفیشریز بھی مجھے اکنالج کر رہے ہیں. رائٹ, بالکل. اور ڈونیشن کرنے والا بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو 2003 میں یہ جو امریکہ افغان وار کا جو تو تب ہم کام کر رہے تھے چمن بارڈر پہ جو اسپن بولڈ ہے. تو ہم وہ تو ویش کہتے ہیں کہ بارڈر کے پاس جو تو ہم ویٹنگ ایریا میں بھی کام کر رہے تھے. رائٹ. اور ہم اپنے جو کیمپس تھے اس میں بھی کام کر رہے تھے. تو جو مہک میری اپنے ذاتی آرگنائزیشن ہے اس کے, تو آپ یقین کریں کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم رات کو ہمارے سامنے شیلنگ ہوئی ہے, وہ ہم دیکھتے تھے سب کچھ. جب وہ لوگوں نے دیکھا تو ایمبیسڈر انڈونیشیا کا ایمبیسڈر تھا, اس نے کال کی کہ وی وانٹ ٹو گیو سم سپورٹ ٹو دیز ریفیوجیز. تو فصیح اقبال صاحب اس زمانے میں سینیٹر تھے, تو انہوں نے کہا کسی کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ وہ ان کا ورڈ تھا, نہیں ان کا جو ورڈ تھا کہ وہاں پہ وہ جو ہے نا ہر چیز سے وہ نکلی ہوئی, وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, اس سے کانٹیکٹ کر لو. پھر باقاعدہ میں نے پھر فصیح صاحب سے کہا کہ آپ ایمبیسڈر کو ہم لے کے گئے اور ڈسٹریبیوٹ کیا, اور باقی جو سامان انہوں نے پھر اسٹور میں رکھوایا ویئر ہاؤس میں. پھر وہ اچھا میں ان سے کہا ہمیں کوئی آپ کی ریکگنیشن وہ نہیں چاہیے کہ ایک اور چیز میں ضرور شیئر کروں گی. جب یہ اس ٹائم کا بات ہے جب میں نے ہاؤس جاب ابھی میں نے اسٹارٹ کی تھی اور اوچڑی کیمپ کا واقعہ ہو گیا. وہ بہت خطرناک واقعہ. آپ لوگ تو اس ٹائم بچے ہوں گے, ہاں اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن یاد ہے تو ہمیں ڈاکٹر بن گھروں کے اندر بارود گر رہا تھا اور یہ فین وغیرہ پورے. تو میں اسپیشلی سرو کرنے کے لیے میں کوئٹہ سے آئی. اچھا. میں آئی تو اس ٹائم یہ پریمس ہاسپٹل کا انہوں نے سرجیکل یونٹ اس ٹائم کھولا تھا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. باقی تو میں اس طرح کے ہزاروں واقعے ہوں گے, لیکن یہ اتنے. میں یہاں پہ آئی تو ڈاکٹر جی ایم ملک تھے, آرتھوپیڈک سرجن. ان کو انہوں نے وہ دے دیا تھا. تو میں رمضان تھا, اپریل کا مہینہ تھا, تو میں نے ان کے ساتھ وہاں پہ والنٹیئرلی کام شروع کیا. اور کوئی تو وہ کہہ رہے آپ کیا, میں نے کہا یہ میں نے آپ یقین کریں تو وہ خواتین جو کشیدے نہیں کرتی تو ان پہ یہ مسائل گرے ہوئے تھے. وہ ایک جوان سی بیٹی لڑکی, اس کا بوڑھا باپ ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ اسپین سے برن ایک یونٹ آیا, وہ ٹریٹ کر رہا تھا. تو میں تو اس کا والد کہتا تھا کہ بیٹا میری بیٹی کا عزت اور پردہ آپ رکھتی ہو, آپ اس کی ڈریسنگ کیا کرو. تو میں وہ کرتی تھی. پھر وہ جب ان پیشنٹس کو لے جا رہے تھے فار ٹریٹمنٹ اس میں, تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ کو لے جا رہے تھے. تو اس کے باپ کو میں نے کہا کہ آپ اپنے شناختی کارڈ وغیرہ لا کے سبمٹ کریں وہاں. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے وہاں میری بیٹی کا خیال کون رکھے گا؟ اب وہ ٹریٹمنٹ پہ گورنمنٹ, وہاں میری بیٹی کا خیال کیا کون رکھے گا؟ میری جگہ تم جاؤ گے. میں حیران, میں نے کہا نہیں
مجھے پتا ہے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا بھی جی تو جی آپ ہوں گے آپ موجود اور ہیں۔ اگر وہ تو وہ دن تھا یہ جتنے مجھے ایوارڈ ملے ہیں جی جی مجھے وہ سب سے بڑا ایوارڈ وہ لگا تھا ایوارڈ ہے، وہ جو ایک اطمینان تو ہوتا ہے نا وہ آپ کو اس میں مجھے نظر اس آیا۔ میں وہ ایوارڈ مجھے لگا بالکل، وہ اس کا وہ جملہ جو ہے نا بہت سب بہت سے بڑا، تو بڑی وہی میں حیثیت کہہ رہی ہوں رکھتا کہ ہے۔ وہ مجھے ایوارڈ ہے۔ رائٹ۔ پھر میں نے ان سے کہا نہیں آپ جائیں گے یہ زیادہ خیال رکھیں گے وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو آپ جب اتنا کچھ کرتی ہیں تو یقیناً آپ تھکتی بھی ہوں گی، تو جب تھک جاتی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کرتی ہیں آپ؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ڈیوائڈ ہو گیا انٹرٹینمنٹ۔ اچھا بچپن میں کچھ تھا، اچھا جوانی میں کچھ ہوا، اچھا اور پھر 40s میں کچھ ہوا، اچھا اور اب اس ایج میں کچھ اور ہو گیا۔ رائٹ تو بچپن میں جتنا بھی تھک جاتے تھے پھر بھی کھیلتے تھے، بالکل، اور جب دھوپ جوانی ہوتی وہ بارش ہوتی کچھ بھی کھیل رہے ہوتا وہ ہوتے تھے۔ جب جوانی آئی تو یہ ہوا کہ بھائی انڈور گیم بھی کر رہے ہیں اور وہ جو مستیاں ہوتی تھی گانے بھی سن رہے ہیں، اور وہ اور جوانی میں آپ کو تھکاوٹ کا کوئی احساس پتہ نہیں ہوتا تھا۔ چلتا۔ اس میں آئے تو آپ کا لگاؤ، اور ایک بار بتاؤں مذہب سے لگاؤ میرا فادر سے وہ ہوا ہے، وہ انسپائرڈ ہے۔ ہمیں جو تھے، میں آج تک لیٹ نہیں مطلب صبح لیٹ نہیں جاگی ہوں۔ آج میرے والد کا یہ تھا کہ جب بیٹا آپ لوگ صبح سورج کو نکلتے ہوئے دیکھو، طلوع ہوتے ہوئے دیکھو، جی اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھو، ان دو ٹائم پہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ سو رہے ہو، رائٹ رائٹ، اور نماز کا وہ، بالکل بالکل۔ اور اس سلسلے میں تھوڑی شرارتی بھی بہت تھی، اچھا بہت شرارتی تھی، اچھا تو اس لیے کہ والد صاحب کو میری چیزوں بری نہیں لگتی تھی، اچھا، کیونکہ میں کام بھی کرتی تھی، وہ بھی تو شرارتی بہت بچہ ہوتا بھی بہت کریٹو ہوتا ہے نا شرارتی بچہ۔ میں اتنی شرارتی تھی کہ میرے بہن بھائیوں میں سے میرے فادر نے کبھی کسی کو نہیں مارا، اچھا کبھی نہیں مارا، مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، اچھا جو کہ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو انہوں نے جی، کہا کہ مجھے بخش دو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے کہ تمہیں ان ایک کو یاد تھپڑ تھا مارا وہ۔ ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بچوں کو جی مارا نہیں تھا۔ جی جی، تو یہ میری شرارتی ہونے کے وہ نتائج۔ اور ایک میں میڈیکل کالج میں بھی بہت شرارتی تھی۔ اچھا، میرا ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے جو میں ہر ایک کو سناتی ہوں۔ وہ بلکہ ہم آپ کے اپنے اس چینل کے لیے بیسٹ شرارت میں لیں گے کہ آپ کی وہ بیسٹ شرارت اس کاؤنٹ میں کریں کیا گے۔ ہوا ہے کہ جب ہم فرسٹ پروف سے مطلب فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں گئے، جی جو نیو فرسٹ ایئر آئی وہ جی فلنگ کا جو ایک جی سسٹم جی ہوتا ہے، جی بالکل، تو میں نے کیا کہ میں کلاس سے پہلے نکل گئی، اچھا، اور وہ نیو فرسٹ ایئر کو ڈائسیکشن ہال میں جانے کا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہاں کہ یہ وہ بالکل بالکل، سارا کچھ جو ہم اپنا گزار چکے جی ہیں، جی جی تو میں گئی تو اس زمانے میں 20 روپے بہت بڑی بات تھی، بالکل، تو میں گئی، وہ جو ڈائسیکشن ہال کا انچارج تھا اس کا نام یوسف تھا، اس کو میں نے کہا یوسف بھائی کہتے کہ میں نے کہا یہ 20 روپے لو، اچھا مجھے ایک صاف وائٹ چادر دے دو، اچھا، اور وہ اسٹیل کے ٹیبلز پہ ڈیڈ جی باڈیز رکھتے تھے، جی تو میں نے کہا ایک صاف اسٹیل کا ٹیبل ہونا چاہیے، باقی اس پہ ڈیڈ باڈی نہ ہو، اچھا، تو وہ سمجھ گیا کیونکہ سب کو میری جی شرارتوں کا جی پتہ تھا، جی جی، تو کہتے کدھر رکھوں، میں نے کہا 2 ڈیڈ باڈیز کے بعد جو اچھا، تیسرا ٹیبل ہے اس نے رکھ دیا۔ اب جب میں نے دیکھا اتنی بھی بہادر نہیں تھی، میں نے اپنی 2-3 جی فرینڈس کو کہا کونے والے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ، صحیح باقی ڈائسیکشن ہال خالی، صحیح، اب نہیں فرسٹ ایئر، میں وہاں پہ لیٹ گئی اچھا وہ اسٹیل کے ٹیبل پہ، اچھا اپنے اوپر میں نے وائٹ شیٹ ڈالی، اچھا اور بس بالکل اسٹل ہو۔ اب جب وہ نیو کلاس آئی، وہ ایک ڈیڈ باڈی کو دیکھی، دماغ پہ پاس کیا، وہ جی بھی جی کیا، وہ دوسری کے پاس ہے اس کے ساتھ بھی وہ کیا، جی کچھ ڈر گئے کچھ وہ۔ جی اب جب میرے پاس آنے لگے میں چادر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، جب میں بیٹھی ہوں آپ یقین نہیں کر سکتے، جو باغی ہوں گی چیخیں، جو میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس جو وہ چیختے ہوئے نکلے ہیں ڈائسیکشن ہال میں اور کوریڈور میں بھاگ رہے ہیں، تو وہاں سے ہمارے ڈیمونسٹریٹر آ ویژولائز رہے کر رہا ہوں میں، تھے، ہمارے ڈیمونسٹریٹر صاحبان آ رہے تھے، تو وہ جب قریب آئے تو وہ کہتے وہ میت سارے کھڑی ہو بھاگ رہے، گئی، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ضرور اندر، مائی نک نیم از شانی، اچھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ شانی ہوگی، ضرور شانی اندر ہے، شانی نے اپنی شان دکھا دی وہاں۔ تو یہ انہوں نے یہ تو ریئلی یہ ناظرین، میرے خیال سے جتنے بھی ہم نے اپنے لیجنڈز اور گیسٹس کی شرارتیں سنی تھی ان میں سب سے بیسٹ شرارت جو ہے میرے خیال سے یہی رہی ہے سب۔ تو میں اسپورٹس میں بہت زیادہ وہ تھی، اچھا تو ہاکی پاکستان ہاکی ٹیم کی بھی میں تھی، اچھا تو ہمارے یہاں پہ کوچنگ ہو رہی تھی اچھا، کراچی میں، اور ہمیں ٹھہرایا تھا عائشہ بھوانی میں، یہ ایف اچھا ایس سی میں جب ہم تھے، یہ اس رائٹ، زمانے گورا قبرستان کے پاس، یہاں ٹھہرایا ہوا تھا، جی
تو یہاں سے رات کو ہمارا ایک کوچ ہوتا تھا, بہت اچھا سنگر بھی تھا وہ. اچھا, تو وہ ہمیں گھمانے لے جاتا تھا. جب واپس آتے تھے تو ہم وہ سندھی مسلم سوسائٹی اس میں چلے جاتے تھے. وہ ٹائم بھی بہت اچھا تھا, کراچی کے حالات بہت, تو ہم ہر گھر کے بیل بجاتے ہوئے بھاگتے. اچھا, بیل بجانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ تو آپ کسی بھی گیم میں نہیں. اور خاص طور پر ایک دوپہر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, جب سو رہے ہوتے ہیں لوگ, تو ہم کہتے ہیں کیوں سو رہے ہیں, جا کے بیل ضرور بجائیں ان کی. نہیں, اگر میں نے یہ شیئر کرنی شروع کر دی تو آپ کا ٹائم لگ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں؟ میں ڈرامے دیکھتی ہوں. اچھا, کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ رہا ہے؟ میرا فیوریٹ ڈرامہ رہا ہے دھوپ کنارے. اچھا, دھوپ کنارے. پاکستانی ڈرامے جو تھے وہ بہت ہی آئیڈیل. اور دھوپ کنارے میں یہ ہوا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا اس کو یوں. تو ایک دن میری ایک کزن کہتی ہے تم نے ڈراموں میں کام کب سے شروع کیا؟ تو میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ کہتے وہ جو ڈرامہ آ رہا ہے, تو وہ میری وہ شرارتوں کے اس سے وہ مجھے اس کے ساتھ لنک کر رہی تھی. کہتی ہے تم کیا کہ پھر اس نے کہا کہ تم نے ضرور دیکھنا ہے. اور وہ میرے گھر میں ہفتے میں ایک دن آتا تھا. جی, پہلے اسی طرح ہوتا تھا, 13 ایپیسوڈ ہوتے تھے. وہ جب دیکھا تو میں نے کہا واقعی یہ بالکل ایسے میری کہانی ہے یہ. اس میں واقعی بہت اچھا, اس میں مرینا خان, تو وہ میرا بہت. ایک میں وہ وارث ڈرامہ ہوتا تھا. اچھا, محبوب عالم والا. میں وہ دیکھتی تھی. اس میں بھی تو سارے لیجنڈز ہیں نا, عابد علی, فردوس جمال, نگہت بٹ تھیں, وہ تھیں یہ سارے, طاہرہ وہ تھی, یہ سب وہ نزین طاہرہ, بالکل یہ لوگ تھے. تو وہ سبق آموز بھی تھے. بالکل. اور ایک بہت بڑا اس کا اثر بھی رہا ہے. تو وہ ابھی تک اگر یاد ہے. نام اور ایک وہ خدا کی بستی, بہروز سردواری اور قاضی واجد وغیرہ, وہ نوشے کا کردار, وہ نوشے کا. اور ایک یہ دوسرا ڈرامہ تھا, مجھ سے نام ذہن میں نہیں آ رہا, کباچا, جس میں بہروز تنہائیاں تھا, جس میں شہناز شیخ تھی. یہ اچھے ڈرامے تھے بہت زیادہ. بدر خلیل اور ان کا ایک گروپ تھا. وہ جو اس ٹائم کے جو وہ بہت زبردست ہے. وہ کریم, وہ یا ایسے ہی انکہی ایک ڈرامہ تھا, انکہی سلیم ناصر اور عذرا آپا جو ہیں, عذرا حسین. اور انجوائے کرتی تھی میں یہ الف نون کو, ہم بڑا انجوائے کرتے تھے ان کے جوکس وغیرہ, بالکل ان کو. اور یہ کلیاں سرگم اور وہ لوگ, اس کی وہ ماسی مصیبتیں تو کبھی نہیں بولتے. اور کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو وہ کرتے تھے تو سب مجھے کہتے کہ تم ماسی مصیبتیں بن گئی ہو. تو یہ اس طرح کے ڈرامے بہت کردار یاد رہ جاتے ہیں. اور آج کل میں کہہ رہی ہوں, آج کل ہمارے ڈرامے اچھے ہیں, لیکن مجھے کچھ ڈراموں پہ وہ ہے کہ ان میں جو یہ ڈائیورس ہونا اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ ہماری نیو جنریشن اس کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے. بالکل. وہ چاہے سکھانے کے لیے بھی اگر دکھا رہے ہوں, لیکن ہماری نیو جنریشن اس کو غلط میز میں لے رہی ہے. کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی دکھانا اور وہ بہنوں کا اور اس کا, وہ بہت غلط ہے. مطلب یہ کہ awkward and negative impact on young generation. کیونکہ میں کاؤنسل آف کمپلین کی پیمرا کی بھی ممبر رہی ہوں, تو اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اس طرح کے بہت اچھے ڈرامے ہیں. ایک ان کو ڈریس کوڈ کا تھوڑا سا, بالکل وہ بہت زیادہ اس کا آج کل. اور کچھ چینلز ہیں جو خاص طور پہ یہ ان کا تو ایک دیکھا جائے تو برانڈ ہی یہی چیز بن گئی ہے. بالکل. کچھ پروڈکشن ہاؤسز ایسے بن گئے ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں ڈرامے, اور وہ ایسی ایک آپ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ فلم پروڈکشن ہاؤس کا, ادھر لڑکی بیچ میں ایک لڑکا کھڑا ہوا, یہ ان کا ٹیگ ہے. بالکل. اب آپ پوائنٹ گئے تو اس پہ مزید کچھ. اچھا, سانگز آپ سنتی ہیں؟ جی, سانگ سنتی ہوں, سب کچھ کرتی ہوں. ابھی سانگس کی آپ نے بات کی تو ایک اور مجھے بات یاد آ گئی. آپ کو میں نے بتایا نا شانو میرا نک نیم ہے, تو یہ 7th PTV ایوارڈس تھے کوئٹہ میں. ٹھیک ہے. تو نازیہ حسن بھی آئی ہوئی تھی, سارے یہ. تو عالمگیر نے وہ ایک گانا شروع کیا, تو میری ایک بھتیجی چھوٹی وہ بھی اس ایوارڈ میں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے. تو
وہ اس نے کہا نا، اس نے کہا جب شانوں سے آنچل گرا وہ گانا، یہ اس نے فرسٹ ٹائم اس ایوارڈ میں، تو یہ مجھے کہتے ہیں میرے شانوں سے جب آنچل گرا، یہ آپ کا، تو تب تک اسے آنچل، یہ آپ کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ آپ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو مجھے اچھا لگتا تھا یہ تو اپنی طرف، لیکن مجھے جو سب سے پسند تھے، اب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اسد امانت علی کے فادر، امانت علی خان، وہ مجھے بہت، وہ مجھے ان کا یہ والا کیونکہ یہ میرے فادر کا فیوریٹ وہ تھا. اچھا، یہ بہت ان کی آواز تو، وہ تو فیملی ماشاءاللہ سے ایسی ہے کہ ان کا بہت وہ تھا. پھر یہ تھا کہ فریدہ خانم کا ملکہ غزل، کیونکہ میرے فادر، کیونکہ بکٹی انکل، اکبر بکٹی انکل، وہ میرے فادر کے بہت اچھے فرینڈ اور وہ رہے، کیونکہ ایز اے میں یہ کہوں گی کہ وہ اس ٹائم چیف منسٹر، تو مائی فادر واز کمشنر اور وہ ممبر انسپیکشن ٹیم، اور وہ تو ویسے بھی فادر اور ان کے بہت اچھے تعلقات، بکٹی صاحب کے اور والد، اور اسی طرح یہ ڈفرینٹ جو ہمارے جتنے بھی وہ تھے ان کے ساتھ بڑا ہوا. تو ملکہ غزل جو تھیں، فریدہ خانم جو تھیں، ان کی کوئی خاص کوئی غزل ہے ان سے وہ، اور منی بیگم کا وہ جو تھا، وہ فرسٹ انہوں نے سانگ گایا تھا. ایک تو ان کا وہ تھا آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، وہ تھا، اور ایک وہ تیری صورت نگاہوں میں. مجھے یہ کیونکہ وہ مجھے ایک دفعہ ہماری پارٹی جو فیئرویل ہوتی ہے اس میں انہوں نے کہا، جب مجھے ٹائٹل دیا تھا تو اس میں لکھا تھا شرارتوں میں حد سے گزر جانا چاہیے. آپ پہ سوٹ کر رہا تھا وہ بالکل. اچھا، تو ان میں نئے سنگرز میں کسی کو آپ فالو کرتی ہیں؟ نئے سنگر میں نے کیا ابرار کو، میں نے وہ کیا ابرار الحق کو، اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ پھر اس میں ٹائم بھی کم ہوتا گیا نا، مطلب آپ کی ایکٹیویٹیز اور یہ سارا کچھ اتنا بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ جب سنتے ہیں، اور لیکن مجھے یہ بہت زیادہ، مطلب آج کل گانوں میں میوزک بے ہنگم میوزک زیادہ ہے، اور گانے جو ہے مجھے عابدہ پروین اچھی لگتی تھی، نصرت فتح علی کے مجھے بہت اچھے. میڈم کو سنتی ہیں آپ؟ میڈم نور جہان کو میں نے کافی سنا ہے، اور اس کو پھر ریلیٹ میں کرتی تھی اپنی سسٹر سے. اچھا، وہ نام کی وجہ، نور جہان کی وجہ سے. وہ کہتے ان کی تو مطلب ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور وہ میں جب کیونکہ وہ سسٹر کے ساتھ افیلیشن ہونے کی وجہ سے میں صرف ان کے نام کی وجہ سے بھی ان کی پسند، لیکن ان میں ایک وہ اتنی کہنا چاہے بردبار تھی کہ اگر وہ گانے بھی گاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کیا ہے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا، ابھی اس دن ان کی بیٹی کا میں انٹرویو سن رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہیں پہ ان کا کھانا تھا یہ، تو انہوں نے کہا یہاں پہ میں مہمان آئی ہوں، گانا سنانے نہیں. اور پھر جب وہ لوگ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے کہا اب سناؤں گی کیونکہ اب یہ میرے مہمان ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ ویئر یو اسٹینڈ، ایگزیکٹلی، کہ کس لیول پہ ہیں آپ. تو مطلب ہمارے تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں نے بعض جگہ پہ میں کہوں گی ہم نے اپنے لوگوں کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے لیجنڈز کو نہیں پہچانا، ہم نے کبھی نہیں پہچانا، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے ان کی قدر بھی نہیں کی. بالکل ہم نے اور پشتوں میں تو خیر مجھے ٹکر، اچھا، سردار علی ٹکر، اس کے ساتھ تو کافی گپ شپ بھی رہتی تھی. اور اسی طرح مختلف ہمارے جو ہیں وہ چاہے پشتو کا کلچر، خیال محمد سے، اور وہ ایک تھا بہت اچھا، وہ میرے بھائی کی شادی میں بھی آیا ہوا تھا. اب بوڑھے ہو گئے نا تو نام بھول جاتے. ہارون باچا تو نہیں ہے؟ وہ فرنٹر سے ہی آئے تھے. وہ تھا، وہ ہمارے فرینڈ ہیں، وہ مومند ہے، ان کے ریفرنس سے ان کو بولا
تو بالکل نام بھول گیا ان کا, لیکن وہ بڑا وہ تھا, گول سا ان کا چہرہ تھا, پتلی مونچھیں ہوتی تھی. ایک تو ہارون باچا تھے جو اول کو کلا کلا غم والے جو تھے, اس میں دو ترش کڑوندے پکے گاؤں, یہ تھے گلریز تبسم تھے, گلریز تبسم, گلزار عالم, گلریز تبسم, یہ مطلب اس ٹائم کے کافی وہ تھے. اور ابھی جو ہیں ابھی بہت سارے ینگ جو آئے ہوئے ہیں, زیکا افریدی ہے, بختیار خٹک ہے, ہمایوں خان ہے, وہ ہے, یہ چکسئی ہے, بالکل. تو یہ ابھی اچھے اور اپنے وہ. تو افغان سیمے سے کسی کو پسند کرتی ہیں آپ؟ قمر گولا, بلتون میرا فیوریٹ وہ تھا, اور ناشناز کے جب اگر کبھی غصہ آیا ہوتا تھا یا موڈ خراب ہوتا تھا تو ناشناز کو سنتے تھے, اور جب بہت خوش ہوتے بلتون کو تو. اور بلتون کے وہ تھا, یہ آپ کی قمر گل تھی, اور یہ ہمارے ادھر جو وہ بہت ہی شاندار. اور مجھے گگوش بہت پسند تھی, خانم گگوش ایرانی, وہ مجھے بہت پسند تھی. وہ یہ تھا کہ ہم یہ گل گئی میں تو وہ ہماری جمہوری تھی, ورلڈ جمہوری کے تب اس میں ایران میں, تو اس ٹائم یہ لاسٹ ایئر تھا اس کا, خانم گگوش کا نہیں, رضا شاہ پہلوی کا. ہاں, تو اسی وقت خانم گگوش کا بھی اینڈ ہو گیا تھا وہاں پر. انہوں نے جب یہ جمہوری کے انٹرنیشنل جو گل گئی تھی, اور بلو برڈز اور براؤنیز ان کے جتنے بھی تھے, تو ان کا انہوں نے اپنے فردوسی محل میں انہوں نے ہمیں ڈنر دیا تھا. تو وہاں پہ وہ تو ہمارے انوگریشن میں آئی تھی, اور اس میں ہمارا وہ ہوا تھا, تب انہوں نے پھر ڈنر پہ بلایا, تو وہاں پہ خانم کا گگوش سے ملاقات ہوئی آپ کی. وہ اور اس کے ساتھ تو کیونکہ ہم تھوڑی بہت پرشین بھی بولتے تھے, میری فرینڈس تھیں, اور ہم لوگ جب گئے تو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ وہ گانا بھی شروع کر دیا نا, وہ تو وہ مطلب کہ انٹرنیشنل جمہوری میں جب آپ انہی کے لینگویج میں گئے تو وہ بہت and she ended in 1979 and then started again in 2000 بالکل from کینیڈا سے ٹورانٹو میں انہوں نے, وہ بہت ہٹ نمبر تھا ان کا, محمد ام وہی, وہ تو اتنا مشہور تھا, وہ تو یوں لگتا تھا جیسے ہم لوگوں کا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ کسی کو فارسی بول لیتے ہیں آپ؟ فارسی ابھی غلطی سے بول لیتی ہوں, گڑبڑ ہو جاتی ہے, ابھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. من ہم میگم نا میں فاہمم, بسیار خوب نیست, بسیار خوب نیست, اور فارسی بسیار شیرین زبان است. شیرین زبان ہے. این مثل مشهور که عربی خیلی گرون زبان است و فارسی خیلی شیرین زبان است. پشتو مکسچر است. وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں پتھر, تو ایسے میری فرینڈ کہتی ہے کہ آپ ڈبے میں ڈال دو تو اس کو کرو تو پشتو بن جاتی. کہا یہ بھی جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بلوچی اور پشتو جو ہے وہ فارسی کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہیں. بالکل بالکل بگڑی ہوئی بیٹیاں ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے اس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ فارسی کے آتے ہیں, اردو میں آتے ہیں, بلوچی میں آتے ہیں. جب دیکھا جائے تو افغانی جو پشتو ہے وہ سب سے پرانی زبان ہے, اور فارسی سب سے پرانی زبان, لیکن ہم نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اس میں تو ہم بہت اچھے ہیں نا, بگاڑنے میں تو ہم ایوارڈ لے چکے ہیں ہم لوگ اس میں, پاکستانی لوگ. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ڈاکٹر صاحبہ کی طرح کی اگر رہنمائی ملتی رہے گی اور ہم ایکسیپٹ کرنے والے بنیں گے, تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی بگاڑ کے بجائے ہم بنانے والے بن جائیں گے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور بہت مضبوط امید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں انٹرویو کے. آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم لیجنڈس کی قدر نہیں کرتے. ریکلیم یور لیجنڈس اسی لیے ہم نے چینل شروع کیا ہے کہ ہم لیجنڈس کی قدر کریں, اور اس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے آپ کی طرح کے جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے چینل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور ہم پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا سارا ایسا ٹیلنٹ تھا کہ جن کی وجہ سے پاکستان اس جگہ تک پہنچا ہے. یہ ہماری ماں ہے,
یہ وطن ہماری زمین جو ہے ہماری ماں، ہماری ماں کے لیے انسان سب سے زیادہ محبت بھی رکھتا ہے اور کام بھی کرتا ہے. تو آپ لوگوں نے تو کیونکہ وہ کام کر لیے، اب نئی نسل نے آپ کو فالو کرنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے لیے، میں اکثر اپنے گیسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام دیں تمام عوام الناس کے لیے، لیکن آپ سے میری یہ خاص ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوئی میسیج دیں ہماری نئی نسل کے لیے اردو میں اور اس کے بعد پشتو میں بھی. تو ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک بہترین سا میسیج آپ کو، کیونکہ ان کی ہر کہی ہوئی بات بہترین ہوتی ہے الحمدللہ، وہ آپ سے ابھی میسیج پہ کچھ رہنمائی کریں گی جسے آپ سب نے فالو کرنا ہے. اور میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ہمارے نوجوان جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑی فورس اس ٹائم پاکستان کی نوجوان ہے، اور نوجوان مجھے دل سے پیارے ہیں، اور ان سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بیٹا آپ لوگ ہمت نہیں ہارنا، نگیٹیو چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے. آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہو، اور سب سے امپورٹنٹ بیٹا لوگوں کی عزت کرو، بڑوں کی قدر کرو، رسپیکٹ کرو، اور اپنے اندر برداشت پیدا کرو. پھر آپ دیکھنا کہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا، تو شاہین ہے پر بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو بیٹا آپ سب شاہین ہو، تو انشاءاللہ، اور یہ پاکستان آپ لوگوں کی وجہ سے ترقی کرے گا. بیٹا ابھی میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ راستے آپ لوگوں کے لیے کھل گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے جائیں گے. بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو اینڈ ریسپیکٹ یور ایلڈرز. بچو او دغه خبر به زه په پښتو کې خپل ځوانانو ته کوم، د زموږ زلمیان، زموږ ځوانان ډېر زبردست دي، تی ډېر مضبوط هم یاست، طاقتور هم یاست، نو خپل انرژي، خپل طاقت چې دی هغه ډېر په مینه، په محبت د دا ملک دپاره استعمال کوي، او خپل صلاحیتونه چې دي هغه په خپله په پازیټیو طریقه، ډېر په مثبت طریقه یې تاسو وکړئ. زما وطی ته دا هغه دی، او زه دا غواړم چې د دې ملک ځوانان چې دي هغه د په هر طرح سره په دنیا کې وپېژندل شي، او ډېر په او له دا امید سره، له دا پیغام سره زه وطی ته دا وایم چې همیشه خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین میں سے، اور ہمارے خاص طور پر یوتھ میں سے کبھی کسی کو کسی بھی قسم کی ایسی رہنمائی کی ضرورت ہو جس میں وہ ہم سے کامنٹ کر کے رابطہ کریں، اور آپ کے لیے کوئی سوال ہو تو یقیناً آپ اس پہ ہم سے رابطہ رکھیں گی انشاءاللہ تعالی. بالکل، اور یہ میری وہ ہوگی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر نوجوان ہم سے یہ رابطے میں رہیں، کیونکہ اگر میں جو آرگنائزیشن ہے، اور ہمارے پاس یوتھ کا بہت بڑا بلج ہے، اور ہم ان کو ہیلپ لائن پہ سروسز بھی دیتے ہیں. گریٹ گریٹ. اور آپ کی آرگنائزیشن مہک کے نام سے بھی ہے نا؟ مہک کے نام سے ہے، اور فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان جس کی میں پریزیڈنٹ، ہم نے پورے پاکستان میں اپنا ہیلپ لائن بنایا ہوا ہے. ان کو ہم سائیکولوجیکل سروسز بھی دیتے ہیں، اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہیں، اور SRHR سروسز کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور کہیں کہیں پہ ہم جاب کے وہ بھی ان کو تو یقیناً جاب کے لیے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے. بالکل. سو تھینک یو سو مچ. پښتو کې هم تاسو ته وایم چې تاسو ډیره مننه، تاسو زموږ دا نننې خپرونه چې دا ډیره خوندوره کړله، او بسیار زیات ممنونم چې تاسو تشریف راوړه. زموږ یو رواج دی د چینل چې مونږ خپل گیسٹ لا، خپل میلمه لا د اظهار تشکر په تور، د مننه په تور یو لیټر ورکو. نو زه به تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا یو لیټر دی چې تاسو دا ضرور ایکسپټ کړئ. ډېره مننه. او زه دا وایم چې تاسو چې کوم د ژبې نه، د خولې نه کوم هغه الفاظ ما دپاره استعمال شو، هغه زما دپاره ډېر زیات هغه لري، لیکن هی چې دی، هی چې دی دا به ماته ګرد عمر یاد لري چې ته دا چینل ته تللی. او بیا زه درته وایم، اینی ټایم
بلکہ زیخو بے ہم سبسکرائب کم اور خپل دا گروپ سے دیز دا دونی تھرو آؤٹ کنٹری گردتا اینڈ دے آل ول بی ویری ہیپی ٹو لسن ٹو یور چینل. وی آر ہمبل. ڈیرا منانا خیلی ممنون. تشکر دست شما درد نکنید. خیلی ممنونم. اچھا بہت بہت شکریہ ناظرین. آپ نے یقیناً ہمارے آج کے انٹرویو کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت ساری ایسی آپ کو باتوں سے بہت ساری ایسی نالج ملی ہوگی کہ جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ مستقبل کے معمار ہماری یوتھ ہے اور ڈاکٹر صاحبہ نے یوتھ کے لیے بہت پیاری پیاری باتیں کی. ون آف اور بیسٹ انٹرویوز آج رہا. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس انٹرویو کو بھی لائک کریں گے. لائک ضرور کیجئے گا. جب لائک کر لیں گے تو اسے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسروں تک بھی انفارمیشن پہنچے. اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اگلی بار کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ظفر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.